अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे तमाम देखने वालों को हम दिल से सबसे पहले जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देंगे और हम जश्न आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं पब्लिक न्यूज़ के संग। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज और मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज की वो मुबारक तारीख, आज का वो खूबसूरत दिन जिस दिन हमें आज़ादी नसीब हुई थी अंग्रेज़ों के तसल्लुत से, एक गैर मुल्की जो यहाँ पर काबिज़ थे उनसे आज़ादी मिली। और ये एक इतनी बड़ी नेमत है जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। हमसे पिछली जो जनरेशन थी उन्हें तो बाकायदा अंदाज़ा था, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई थी, लेकिन अब की अगर बात की जाए, हमारी जनरेशन की अगर बात कर ली जाए, तो हम अब जब कश्मीर को देखते हैं, अब हम इंडिया को जब देखते हैं और वहाँ पर जब हम मुसलमानों को देखते हैं कि उन पर क्या बीत रही है, तो कुछ अंदाज़ा होता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है जो हमें आज मिली और उसी की खुशी में आज हम ये दिन मना रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान आज 73वीं सालगिरह पाकिस्तान की मना रहे हैं। जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मुल्क भर में ही मनाया जा रहा है। जैसे अकबर ने बात की कि कश्मीर की सूरत हाल को हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि दो कौमी नज़रिया जिसकी बुनियाद पर हमें ये अलग वतन हासिल हुआ, वो नज़रिया कितना दुरुस्त था और आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कोई हम पर मुसल्लत नहीं है। तो आज़ादी वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका क्रेडिट हमारे उन तमाम हीरोज़ को जाता है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, इलामा इकबाल को, जिन्होंने ख्वाब देखा, और वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो आज हम मिलकर उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे और साथ आज की ट्रांसमिशन में बहुत खूबसूरत मेहमान भी हमारे साथ होंगे और वो जश्न आज़ादी किस तरह से बनाते हैं और कैसी तैयारियां उनसे भी जाने के। तो गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से लाइव लिंक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ट्रांसमिशन के लिए। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहबा हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी। हुमैरा अरशद हमारे साथ यहाँ पर लाहौर स्टूडियोज में होंगी और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन करेंगे। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आजकल जो कल रात को हमने देखा यहाँ पे लाहौर में, कराची में टीवी पे दिखाया, जो हमने खुद ऑब्जर्व किया, जिस तरह से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, आप लोगों के दौर में किस तरह होता था? आजकल तो सिर्फ ये बाजे शाजे बजाते हैं और बस वो झंडे शंडे लहरा दिए एज सच, उसके अलावा आप लोग किस तरह मनाया करते थे जश्न आज़ादी? जी हाँ, शुक्रिया। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको यौम आज़ादी मुबारक। ज़ाहिर है ज़िंदा कौमें ही अपने आज़ादी के दिन खूब जज्बे के साथ मनाती हैं और वही जज्बा आज भी देखने में आया। मैं बाहर निकला हुआ था सड़कों पर, मैंने देखा लोग और बिलखुसूस यूथ हमारी, वो इस जज्बा हुब्बुल वतनी से इस कदर सरशार हैं कि वो मोटर बाइक्स पर, रिक्शाओं पर और पाकिस्तानी झंडे लहराते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खूब अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। आपने पूछा हमारे दौर में, एक्चुअली यौम आज़ादी तो जिस दौर में आई है वो यौम आज़ादी ही है और उसकी वही वक़ीयत है, उसकी वही अहमियत है। अलबत्ता आज के दौर में मैं बिलखुसूस अवाम को सलाम पेश करता हूँ कि ज़ाहिर है आज कुछ मुश्किलात का दौर है और बल्कि मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि 73 साल हो गए हमें और कई अदवार गुज़रे, कई अप्स एंड डाउन्स आई हैं, लेकिन जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो उनमें कोई कमी नहीं आई। ठीक है, हमारे बाज़ अदवार, बाज़ इवन सियासतदान, कुछ डिक्टेटरशिप्स के दौर, कुछ बहुत कुछ हुआ और लेकिन हम वहीं कायम रहे और पाकिस्तान हमारा कायम रहा और कायम रहेगा इंशाअल्लाह। अलबत्ता मैं आज के दिन को एक तजदीद अहद का दिन भी कहूँगा कि इन तमाम खुशियाँ मनाने के साथ साथ हमें अपने गिरेबानों में भी झांक कर देखना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया और पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। पाकिस्तान ने हमें पहचान दी, शनाख्त दी, हमें इज़्ज़त दी, हमें बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया। लेकिन मैं इस अफसोस के साथ कहूँगा कि हमने पाकिस्तान को कचौके ही दिए हैं। हमने पाकिस्तान को कोई कदर नहीं की है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमने आज़ादी की भी कदर नहीं की है, क्योंकि बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में
ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آزادی تو ہمیں مل گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے لگام ہو جائیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم بے لگام تو نہیں ہو گئے؟ کیا وجہ ہے کہ 73 سال ہو گئے ہمارا ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہو سکا؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ کیا وجوہات تھی، کیا بات ہے۔ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو قائد اعظم کے 3 اقوال تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے تو آج پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا۔ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، کیا کچھ نہیں ہے یہاں؟ اور یہاں تمام ریگستان ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، پھل پھول ہیں، اور بنیادی طور پر ہمارا ملک تو زرعی ملک ہے، زراعت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، 4 بھرپور موسم ہیں پاکستان میں۔ ہم نے لیکن کیا ہم نے اس کا استفادہ کیا ہے؟ یہ ایک سوالیہ بنتا ہے، ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ یہ واقعی سوالیہ نشان ہے، اور سب کو جی بالکل، آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے۔ تو ہم نے بڑے نغمے تو گائے ہیں، نعرے بھی لگائے ہیں، اور علی صاحب نے اور کئی شاعروں نے بڑے بڑے نغمے گائے، یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ادوار تھے جس میں جالب نے کہا تھا کہ نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے۔ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج ایسا دور نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم سب کا پاکستان ہے، مل کر ہم نے اسے خوبصورت بنانا ہے۔ بہت خوبصورت بات قریشی صاحب آپ نے باتیں کہی ہیں، اور واقعی ہمیں کلیکٹیولی سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے تو ہمیں آزادی دی ہے، لیکن ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ اور نغموں کی جس طرح سے آپ نے بات کی، تو ہمارے ساتھ ہماری سنگر حمیرہ اشرف صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے، ان سے بھی یقینی طور پر ملی نغمہ سنیں گے ہم، اور وہ بھی ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکی ہے۔ لیکن جیسے قریشی صاحب نے بات کی کہ ابھی تو صرف نغمے شغمے ہم گاتے تھے، بڑی امپورٹنٹ بات جو کہ ہم نے کیا دیا، کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا، لیکن اس کے علاوہ یہ آزادی نعمت کتنی بڑی ہے۔ آپ لوگوں کی جو جنریشن ہے وہ اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی۔ آج جذبہ آزادی تو ہے سر، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اپنے ایج فیلوز کو، ہم لوگ اپنی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں، ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہے جو آزاد ملک ہمیں مل گیا، اور اس کے بعد ایک دور کے پاکستان، بہت آپ کی جنریشن کے لوگ ہی بتاتے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب بتاتے ہیں کہ اس دور میں 1960s میں پاکستان اوپر کی طرف جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ایسا کیا ہوا؟ آپ نے بھی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن جو جائنٹس تھے، ہم اگر بات کریں آرٹسٹس کی، آپ کی بات کر لیں، اور بہت سے آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے، اور آپ کے جو کولیگز اور ایج فیلوز اور اسی ایرا کے جو لوگ ہیں، اب اس طرح کی آرٹ، ہم ایک سیکشن کی بات کر لیتے ہیں، چلے پاکستان وہاں سے بھی تو ریپرزینٹ ہو رہا ہے، وہ اب اس طرح کی آرٹ کیوں نہیں یہاں پر پروڈیوس ہو رہی سر آپ کے خیال میں؟ جی ہمارے کلیگز جو یعنی اس دور میں جتنے ہمارے آرٹسٹ تھے، میں صرف آرٹسٹوں ہی کی بات نہیں کروں گا، لیکن جتنے دانشور تھے، ادیب تھے، لکھنے والے تھے، شاعر تھے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے، آج اس پائے کا کوئی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ آج فیض صاحب جیسا، جالب صاحب، نیازی جیسا، سیف الدین سیف جیسا، قطیر شفائی جیسا، تنویر نقوی جیسا، مسرور انور جیسا، حمایت علی شاعر جیسا، جان ایلیا جیسا، کوئی ایسا شاعر، بے شک چند ایک شاعر ضرور ہیں، وہ بھی اسی دور سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایسی سوچ کے شاعر مجھے نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی فنکار آج ایسے ہیں۔ ٹھیک ہے، چند ایک فنکار بے شک ہیں، لیکن ان کی جگہ کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ادارہ نہیں ہے، وہ اکیڈمی نہیں ہے جہاں سے یہ لیجنڈز جو ہیں، یہ آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے بھی جو نکلتے ہیں۔ اگر کوئی آرٹسٹ تھے بھی، پہلے تھے بھی،
تو وہ جیسے گاڈ گفٹیڈ تھے، کوئی پڑھ کے ایکٹنگ وغیرہ کوئی پڑھ کر وہ نہیں آئے تھے، کوئی ڈپلومہ لے کر نہیں آئے تھے، تو لیکن اور تعلیم کا فقدان ہے. تعلیم ایسی چیز ہے جو شعور دیتی ہے. یہ ضرور ہے کہ ایکٹر اگر پی ایچ ڈی ہو یا پی ایچ ڈی جو ہے وہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا، اور کیونکہ یہ اب ہمارے جو ٹیکنیشینس ہیں، فلمیں بنانے والے جو ڈائریکٹرز تھے یا کیمرہ مین تھے، یہ بھی اسسٹنٹ سے لے کر وہ اسی طرح انہوں نے کام سیکھا اور خوب ریزلٹس دیے ہیں، لیکن وہ کوئی پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے سوائے چند ایک کی. تو لیکن تعلیم بہت ضروری ہے، وہ شعور دیتی ہے. تو ایک تو یہ ہمارے پاس یہ اکیڈمی ہونی چاہیے جو نہیں ہے آج کی حکومت کو، بلکہ میں یہ گزارش کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ ہمارے جو ثقافتی ادارے ہیں اس طرف دھیان دیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک بات آپ نے بولی ہے قریشی صاحب کہ واقعی ہمارے پاس اب ایسے ادارے نہیں ہیں جو ایسے لیجنڈ کو، آپ جیسے لوگوں کو جو بناتے تھے، پروڈیوس کرتے تھے. اور حمیرہ ارشد صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی جشن آزادی. آپ آج جشن آزادی سارا دن کیا کیا، پہلے یہ بتائیں، کیا روٹین رہی آپ کی، کس طرح سے آزادی کا جشن منائی یا باجے بجائے؟ سب سے پہلے تو آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو جشن آزادی. تو میں نے بالکل باجے جو ہیں وہ بجانے چاہیے اور جشن جو ہے وہ منانا چاہیے. کوئی یہ آزادی جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جاتی، اور ہمیں تو جیسے ہم ہیں، ہمارے بڑوں نے میرا باجوں کا بھی ایک مسئلہ ہے. میں ویسے سوچ رہا تھا مطلب بجائیں، چلو کوئی سر میں ہی بجا دے، یہاں پر کوئی باجا بھی سر میں نہیں بجا رہا، وہ سارا بے ہنگم. وہ ہاتھ والا باجا نہیں ہے، یہ منہ والا باجا ہے. یہ بھی بڑے سر میں بھی بجتا ہے. وہ سیکسوفونز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے زبردست، اس کو اگر کوئی بجانا چاہے اس طرح سے. ایک بندہ نہیں دیکھا، وہ ایک بے ہنگم سا شور مچایا ہوا ہے. اچھی بات ہے، وہ خوشی کا ایک اظہار ہے. لیکن وہی جو ہم پہلے بھی قریشی صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے، مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ، کہ ثقافت کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو کہت و رجال نظر آتا ہے اس طرح سے. مطلب ایک خیر اب کیا کہا جا سکتا ہے اس پہ، لیکن بہرحال اینی ویز اوور آل آپ مطلب ویسے وی آر آلموسٹ دا سیم ایج گروپ آلموسٹ. تو بچپن میں کس طرح سے آپ مناتی تھی جشن آزادی؟ دیکھیے میں بھی جس طرح عام بچے مناتے ہیں میں بھی ویسے ہی سیم مناتی تھی. مجھے بالکل جھنڈیاں لگانے کا بہت شوق تھا، اور آٹے کو پہلے ہم لوگ لیتے تھے، اس کا لیپ بنا کے، اور پھر بارش ہو جاتی تھی، ہوتے تھے، بالوں میں بھی لگا ہوتا تھا، منہ پہ بھی لگا ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ. تو کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جھنڈیاں جو ہیں وہ اپنے گھر پہ لگا سکیں، اور پھر ہم ان میں سے گزرے وہ جھنڈیاں جو ہیں وہ لہرائیں، اور ہمیں بڑا مزہ آئے. اور پھر جب بارش ہوتی تھی، کیونکہ ہر بار 14 اگست تو اگست میں ہی آنی ہے اور مانسون بھی اگست میں ہی ہونی ہے، تو بارش تو اکثر ہو جایا کرتی تھی. بالکل ہوتی، تو وہ ساری محنت بچوں کی بھی ضائع ہو جاتی تھی. لیکن اب وہ ٹرینڈ نہیں ہے. ہمارے اپنے گھروں میں بچے اس طرح سے جھنڈیاں نہیں لگاتے جیسے ہم لگاتے تھے. وہ ایک آپ کو مسنگ فیکٹر نظر آتا ہے، کیونکہ اب لڑکے ہیں وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، بائکس پر، موٹر بائکس پر، اور پھر وہی باجے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی بھی جو ہمارے اولڈ سٹیز ہیں وہاں پہ ہیں بچے، لیکن اب ذرا تھوڑا سا علاقوں کا ٹرینڈ چینج ہو گیا. اس طرح محلے داریاں نہیں ہیں جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. بچوں کے گروپ سب اس طرح نہیں ہیں. لوگ جو ہیں وہ ڈرے میں اپنے بچوں کو باہر نکالنے سے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جیسے ہم لوگ کھیلتے تھے گلیوں میں وہ والا ماحول نہیں ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مسنگ ہے. قریشی صاحب سیم کوشچن میرا آپ سے، کیا آپ بھی اسی طرح بچپن میں جھنڈیاں لگاتے تھے جیسے ہم حمیرہ سے پوچھ رہے ہیں؟ بچپن میں بھی، ابھی آج بھی لگاتے ہیں. اچھا آج بھی لگاتے ہیں؟ بلکہ جب میں بھی اسکول گوئنگ تھا تو مجھے یاد آتا ہے کہ تب اسکولوں میں مٹھائی ملتی تھی ہمیں. اچھا، لڈوؤں کے لفافے آتے تھے. اور یہ یوم آج نہیں ہے، آج تو خیر آج تو خیر کرونا کی وجہ سے اسکول وغیرہ بند ہیں. لیکن اگر میرا خیال ہے اگر کھلے بھی ہوتے تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی اس طرح مٹھائیاں اسٹوڈنٹس میں تقسیم کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. مٹھائیاں تو نہیں، لیکن تقریبات ضرور ہوتی ہیں 14 اگست کے اکارڈنگ. وہ تقریبات تو ہوتی ہے بلا شبہ. میں مٹھائی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ منہ میٹھا کرواتے تھے اور بڑے ہم خوش ہوتے تھے. تو ہاں، کیونکہ آزادی میٹھی ہے نا، آزادی کا سواد جو ہے وہ بڑا میٹھا ہے.
اور ویسے سر اور ایک پھر جب فلم کا سلسلہ شروع ہوا جی 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 کمپلیٹ کیجئے. فلم کا سلسلہ شروع ہوا جب تو ہم اسٹوڈیوز میں بالخصوص لاہور میں ایورنیو اسٹوڈیو میں ہم تمام آرٹسٹ جمع ہوتے تھے اور وہاں یوم آزادی کے حوالے سے اپنی یادیں تازہ کرتے تھے اور پاکستان کے حوالے سے وہاں میڈیا بھی سارا ہوتا تھا. لیکن المیہ آج یہ ہے کہ لاہور میں کوئی اسٹوڈیو قائم نہیں ہے. اچھا یہ سر ہمیں نا جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ نے جوائن کیا ہے, انہیں ذرا تو ہم کیا بنائیں کیا بنائیں. آپ میں نے پہلے جو بات کی تھی جی جی اس پہ اصل میں سر اس پہ بات آپ سے کرنی ہے, اور ایک بڑا میں نے پہلے جو بات کی تھی کہ یوم آزادی تو بسم اللہ. بالکل بالکل بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ, آپ نے وقت دیا ہے ٹرانسمیشن کے لیے. سب سے پہلے تو پبلک نیوز کی طرف سے تمام پبلک کی طرف سے آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. اور وہی جس کوسچن سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ کہ آپ کی جنریشن پاکستان آزاد ہوا, کتنی بڑی نعمت آزادی, اس کا ہم نے تو فار گرانٹڈ لیا اس کو, ہم اس طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتے جو آپ کی جنریشن جس طرح سے سمجھتی ہے. تو یہ جو سفر رہا ہے پاکستان کا, درمیان میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی رہے, لیکن ایک ٹریجیکٹری جو تھی, ایک فلائٹ جو تھی وہ اوپر کی طرف تھی پاکستان کی. آج بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے لیکن مطلب اوور آل ان آل دیکھا جائے تو وہ نیچے کی طرف ہے. کیا وجہ کیا دیکھتی ہیں آپ اس کی؟ خاص طور پہ ہم ثقافت سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے, آپ انٹلیکچوئل سے ریلیٹڈ بات کر کے ہمیں بتا سکتی ہیں جو آپ کے دور کے جو لوگ تھے, بہت قداور لوگ تھے, آج وہ کیوں نہیں ہیں؟ جسٹس صاحبہ جی نہیں, قداور لوگ تو اب بھی ہیں, لیکن جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا تھا نا وہ تو اب رہے کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا میں 6 سالوں, اس وقت ہمارا گھر ٹیبل سیکریٹریٹ کے ساتھ تھا اور دروازہ اس کا کھلتا تھا اس طرف گیٹ. تو میری والدہ بھی مسلم لیگ کی ممبر تھیں اور بھی بہت سارے لوگ, تو ایسا تھا کہ وہاں پہ اکٹھا کر کے نوجوان مسلم لیگ ورکرز یا ینگ عورتیں اور سب لوگ, تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ گیٹ ایک دم کھولا اور فاطمہ ثریا بجیا کا آپ نے نام سنا ہوگا, فریڈم فائٹر, اور ان کے ساتھ تھی زرینہ. ان دونوں کو ینگ گرلز تھی اسکول یا کالج کی اسٹوڈنٹس, ان کو ایک مسلم لیگ کا جھنڈا دیا. ابھی پاکستان کا جھنڈا تو بنا نہیں تھا, یہ بھاگ کے نکلی, چھوٹی سی دیوار تھی سول سیکریٹریٹ, یہ اوپر اس طرح یہ جو آج کل لگے ہوئے ہیں نا تارے وغیرہ, یہ تو نہیں ہوتی تھی. انہوں نے پھلانگا اور یہ اوپر چڑھی اور انہوں نے جا کے سیکریٹریٹ کی چھت کے اوپر وہ جھنڈا جو تھا نا وہ لگا دیا, اور ہم نے نیچے سے سب نے نعرے, میں تو 6 سال کی تھی مگر نعرے لگائے, پاکستان زندہ باد, لے کے رہیں گے پاکستان. یہ تو مجھے پہلی بات پاکستان کے اس کے بارے میں یاد ہے. پھر اس کے بعد جس وقت پاکستان کا قیام ہو گیا تو ہمارا گھر تو اس علاقے میں دینا جہاں باقی سارے ہندو تھے اور صرف ایک ہی یہ مسلمانوں کا گھر تھا. تو پھر ہندو چلے گئے وہاں, دیال سنگھ یا جو بھی اس کے ساتھ جگہیں تھی وہاں یہ بن گئے ریفیوجی کیمپ. تو میری والدہ ہر روز صبح اپنی تمام دوستوں سے کہتے تھے کہ ایک ایک آپ ہنڈیا پکا کے لائیے, اور وہ سب اکٹھے کر کے وہ جاتے تھے اور وہاں ریفیوجی کیمپس میں سب کو کھانا دیتے تھے. اور پھر اسی طرح آرے کو کہتے تھے جو آپ کے پاس کپڑے ہیں جو آپ استعمال نہیں کر رہے وہ بھی لائیے, تاکہ ان کے دیکھیں نا وہاں سے جو آئے تھے, آپ کو پتا ٹرینیں آئی تھی تو سوائے لاشوں کے کچھ نکلا ہی نہیں تھا. تو ان سب لوگوں کو کپڑے دینے, ان کو کھانا دینا, یہ وہاں پہ میری والدہ اور ان کی تمام جو رفقائے کار تھی وہ کرتی تھی. اور ہمارے گھر کے 2 گراجز ہوتے تھے, مجھے اب بھی یاد ہے, ان میں انہوں نے ایک ان بچیوں کے لیے اسکول کھولا. اور مجھے یہ حکم ہوتا تھا کہ اگر میرا اسکول ذرا دیر سے لگتا ہے اور ان کا جلدی لگتا ہے تو میں ان کو جا کے لب پہ آتی ہے دعا سنایا کروں اور ان کو ساتھ سکھایا کروں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہر روز صبح یہ ہوتا تھا. پھر وہ اسکول چلتا رہا اور بڑا ہو گیا اور ایک جگہ انہوں نے باہر لے لی اور وہاں تک 10ویں جماعت تک وہ اسکول چلا گیا. اور یہ ہوا کہ وہاں پھر سب لوگ جو تھے, یہ جو بچیاں تھیں انہوں نے قومی ترانہ سیکھا, اور ہم قومی ترانہ جو تھا وہ بھی گاتے ہوتے تھے, اور پھر ان کی پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی ہمارے بغیچے میں. اٹ واز اے فری اسکول. لیکن مجھے یہ سب باتیں یاد ہے پاکستان کی قیام کے وقت. اور اب بھی میں آپ سے یہ کہوں, آپ نے کہا آج کیا حالات, آج کے نوجوانوں میں بہت جوش اور وطن ہے. یہ میں کہنے سے گریز نہیں کروں گی. میں اس وقت پڑھاتی بھی ہوں, قانون پڑھاتی ہوں, میرا سبجیکٹ ہے, اور میں پڑھتی بھی ہوں. میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, اور یہ ورچوئل کلاسز ہوتی ہیں.
لیکن میں جاتی بھی رہی ہوں اس سے پہلے. آج کل ریسرچ ٹیکنیکس پہ کلاسز ہو رہی ہیں نا, کیونکہ پی ایچ ڈی تو پھر بعد میں آپ نے خود ہی کرنا ہے. بالکل تو اتنے محنتی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس, اتنا ان میں جوش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں. 64% ہماری آبادی جو ہے نا وہ نوجوانوں کی ہے. بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن کیا خوبصورت آپ نے بات کہی. آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, مطلب کیا انسپریشن کی بات ہے. اور یہی ساری بات جس طرح کے بتایا کہ ہم لوگ یہی میموری کو ریفریش کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں تو آزادی مل گئی, ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, جس طرح سے ریفیوجیز کیمپ میں کھانا لے کر جانا, اور یہی ساری اثار قربانی اسی کی بنا پہ تو آج ہم ہیں. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم, اینڈ آزادی کی جشن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی آپ کو بھی اور جتنے آپ کے ناظرین ہیں ان سب کو بھی مبارک ہو. اللہ کرے یہ دن پاکستان کے لیے بہت ہی بہتر ہو اور آنے والے سال جو ہے پاکستان کو مضبوط ترین بنائیں پاکستان. ابھی جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے بہت خوبصورت میموریز ہم سے شیئر کی ہیں, آپ بھی کوئی ایسی میموری ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ پاکستان جب بنا تو کیا مناظر تھے, اگر آپ نے دیکھے ہوں, یاد ہو کچھ؟ میری عمر پاکستان سے 2 سال کم ہے جی. اوکے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ پلے ہیں, بڑے ہیں. دیکھیے پاکستان کے بارے میں شکایتیں بہت کرتے ہیں, سارا دن ہم لگے رہتے ہیں. میں آپ کو پاکستان کی خوبصورتی بتاتا ہوں. جی پلیز. ہم نے وہ پاکستان دیکھا جب کسی اور طرف جاتے تو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی. اب آپ شمال سے جنوب تک, مغرب سے مشرق تک ایک زبان سب سمجھتے ہیں, کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی اب کیا بات کر رہے ہیں. یہی حال ہمارے کھانوں کا ہے. پہلے پنجاب کے کھانے کچھ اور تھے, بلوچستان کے کھانے کچھ اور تھے, اب کھانے بھی تقریباً وہی چاہ کھا رہے ہیں سارے, لباس ہمارا تقریباً وہی ہے. اب پاکستان ایک زیادہ ہوموجینس اس کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمیں ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے, لیکن ہم نے پاکستان وہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہمیں پیدل چل کے اسکولوں میں پہنچنا پڑتا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھی جانا کیسے ہے, پہنچیں گے کیسے وہاں پہ. اب اللہ کا فضل ہے پاکستان میں کنیکٹیویٹی ہے, ہم جا رہے ہیں. میں 71 میں اس پاکستان میں تھا. جب میں وہاں پہ مسئلہ بنا تو ہمارا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم یہاں بات کر سکتے ہیں یہاں سے. اب پاکستان میں آپ کسی کونے پر کسی جگہ بھی ہر وقت آپ بات کر سکتے ہیں, ہر ایک جگہ آپ پہنچ سکتے ہیں, ہر جگہ آپ جا سکتے ہیں. اور اب لیٹسٹ دیکھیے جی, کورونا وائرس ساری دنیا رو رہی تھی, چلا رہی تھی, ہم سب نے مل کے حکومت کو بھی خوب کوسا پوسا, لیکن پاکستان کے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام نے, پاکستان کی حکومت نے مل کے اس وبا کو ایسے شکست تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہوئی تو ہوا, لیکن جس طریقے سے ہینڈل کیا ہم نے سارے کو, کوئی کسی قسم کا کوئی, آپ نے دیکھیے ہمارے لوگ تو مسئلہ یہ زیادہ تھا کہ وہ احتیاط نہیں کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لوگوں نے ہینڈل کیا اس چیز کو, اور ساری دنیا بھی پاکستان کی مثالیں دے رہی ہے. ریزیلینس بہت زیادہ ہے اس میں, تو جن سب کوئی شک نہیں ہے. کنٹری جی ہمارا بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں. پاکستان دیکھیے اس وقت اس جگہ پہ جہاں پہ کھڑا ہے پاکستان بہت سارے لوگوں کے راستے کی ایک ایسی چٹان ہے جس سے آہستہ آہستہ لوگ ٹکرا کر پاش ہو رہے ہیں. پاکستان کو تباہ کرنے والے, محبت کرنے والے ہم بھی پاکستان کو موجود ہے. جنرل صاحب ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے, ہمارے تمام گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. یوم آزادی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ قریشی صاحب, پہلے جب لاسٹ آپ بات کر رہے تھے اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی, اتنی خوبصورت اور اتنی شستہ شائستہ اردو ماشاءاللہ آپ بولتے ہیں, اور جو کلیم ٹو فیم ہے آپ کا پنجابی فلمز, خاص طور پہ مولا جٹ, نوری نت کا کیریکٹر ذہن میں آ جاتا ہے, تو یہ سر شیئر کیجئے گا. مطلب اتنی زبردست پنجابی اور پھر اس طرح کی ایکٹنگ اور وہ فیل باقاعدہ, مطلب وہ دیکھ کے ایک دفعہ بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار ایکٹنگ تو ہو ہی نہیں رہی ہے, تو باقاعدہ کوئی کردار ہوگا. اور جیسے ابھی آپ اردو بول رہے ہیں اس کا بھی جواب نہیں ہے. آئی گیس کچھ آواز کا ٹیکنیکل ایشو ہے, آواز کا رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ حمیرہ موجود ہے, حمیرہ سے بات کرتے ہیں, اور وہ تو لائیو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اچھا حمیرہ, ہم نے پہلے باجوں کی اور جھنڈیوں کی تو خوب باتیں کر لی, لیکن ویسے اب آپ کا ماشاءاللہ بیٹا ہے, تو وہ گھر میں اس طرح سے جھنڈیاں لگا کے, اکثر امیاں کہتی ہیں کہ گھر گندا نہ کرو, آٹا پا
बाद में हमें उतारना होता है। बेटे को ऑब्वियसली ये तो पता है कि 14 अगस्त है और वो बहुत एक्साइटेड होता है। झंडा लगाया हमने, बाकी झंडियाँ नहीं लगाई। अच्छा, वैसे जैसे हमें होता था कि बैठ जाते थे हम सब कज़न मिलके और कोई घर का बड़ा स्टोरी सुनाता था कि किस तरह से एक जर्नी स्टार्ट हुई, और इस तरह कभी एक सेशन हुआ घर में, बच्चों को बताया हो? ऑब्वियसली बच्चों को बताते तो हैं कि भाई इस तरह है, ये इस तरह हमारा पाकिस्तान जो है वो हुआ। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह व्हाट्सएप खुद दौर है। इतना वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है कि उन्हें बहुत सारी बातों का जो नॉलेज है वो सोशल मीडिया के जरिए ही हो जाता है बच्चों को। तो हम आपसे नगमा में सुनेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आई गेस कुरैशी साहब के साथ हमारी लाइन जो है वो ठीक हो चुकी है। कुरैशी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। कुरैशी साहब, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था, इस बारे शेयर कीजिएगा। जो एक आपका नाम सुन के जो कैरेक्टर जहन में आता है वो नूरी नथ का, मौला जट का, और वो क्या खूबसूरत कैरेक्टर और किस तरह से आपने निभाया, और क्या वो आप ठेठ पंजाबी बोलते हैं, वो एट द वेरी सेम टाइम जो आप उर्दू बोलते हैं वो भी इतनी ज़बरदस्त बोलते हैं, मतलब महसूस नहीं होता जैसे उसमें कोई झलक है पंजाबी की, लेकिन एट द सेम टाइम पंजाबी में उर्दू की नहीं लगती। बड़ा कमाल आपका अबूर है इन दोनों ज़बानों पर। सब मेरी ज़बानें हैं, दुरुस्त। पाकिस्तान की ज़बानें जितनी भी हैं मेरी हैं, और मुझे तमाम ज़बानों के साथ मोहब्बत है। और बेशक मेरी मादरी ज़बान जिसको माँ बोली कहते हैं वो सिंधी है। अच्छा, लेकिन आपको सिंधी भी पाकिस्तान आती है? की जितनी भी मैं हूँ ही सिंधी। तो कुरैशी वैसे साहब तो कुछ मैं सिंधी में पाकिस्तानी कुछ बात कीजिए सिंधी में, जरा ये भी एक टैलेंट आपका पता चला हमें। नवा आया सोनिया सिंधी में कैसे कहेंगे आप? इस जो नवा है सोनिया, इसका तो किसी जबान में भी कोई तर्जमा नहीं हो है, सकता, जो इसका एक्सप्रेशन जो ट्रांसलेट expression नहीं है हो ना। सकता। बल्कि भारत ने ये फिल्में बनाई थी जिसमें अब उर्दू में भी बनाई थी, पंजाबी में भी बनाई थी धर्मेंद्र ने, तो उसमें ये नहीं कह सके थे कि अब वो क्या कहते, इसका तर्जमा के नए आए हो, खूबसूरत, ये अजीब सा लगता है। नहीं तो सिंधी का अलबत्ता मैं ये आपको बता दूं जी, ये फॉर एक इंफॉर्मेशन के नॉलेज में इजाफे के हवाले से भी मैं आपके तमाम व्यूअर्स को कि सिंधी ज़बान मेरा ख़्याल है ऐसी वाहिद ज़बान है जिसमें दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं उनके अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जो हैं अलिफ बे पे ते से जी। वो कहीं 26 हैं, कहीं 28 हैं, कहीं 30 हैं। सिंधी में 52 हैं, 52 अच्छा 52 ये अलिफ बे ते से हैं। तो जब हम ये तमाम उन पे तलफ़ुज़ हम अदा कर सकते हैं तो फिर तमाम दुनिया की ज़बानें हमें आसानी होती है। बल्कि मेरी बीवी भी सिंधी है, रुबीना कुरैशी आर्टिस्ट रही हैं, जी, जी, सिंगर रही हैं, तो उन्होंने तो जनाब डेलीगेशन के साथ हुकूमत की तरफ से गई थी एक दौर में टर्की में जाकर, तो टर्की ज़बान में गाना गाया, टर्की अल्फाज जो इस्तेमाल अदा किए। चाइना गई थी, चाइनीज ज़बान में जा वहीं सीख कर वहीं गाना। वेरी इंप्रेसिव। ये तो माशाल्लाह इसका मतलब इट रन्स इन द फैमिली आपका। वैसे कुरैशी साहब ये एक हुमैरा ने एक नगमा बनाया है जश्न आज़ादी की मुनासिबत से, वो उनसे सुनना है सिर्फ एक छोटा सा एक सवाल आपसे कि ये जो कैरेक्टर था आपका नूरी नथ वाला, ये फेमस मोस्ट कैरेक्टर है, अभी भी लोग आपको इससे सबसे ज्यादा जानते हैं सर? नहीं, मेरी मौला जट ये फिल्म से मेरी पहले भी फिल्में हिट हो चुकी थी। जी जी, वो तो बल्कि मेरी पहली ही फिल्म जिसमें मेरी एंट्री थी उर्दू फिल्म लाखों में एक, जिसकी कॉपी राज कपूर ने बनाई थी हिना के नाम से, बिल्कुल डिट्टो शॉर्ट टू शॉर्ट सेम, तो वो भी हिट थी शमी मारा के साथ, जो मेरी एजाज दुरानी साहब और शमी मारा। तो उसके बाद इवन पंजाबी फिल्में मैंने 2.5-3 साल के बाद की। तो पंजाबी फिल्म भी मौला जट से पहले मेरी जेलर ते कैदी हिट हो चुकी थी, मेरी लाइसेंस हिट हो चुकी थी,
اور قریشی صاحب آپ کا مولا جٹ بہرحال ایک بلاک بسٹر ہوگی. وہ ابھی دوبارہ ریمیک اس کا بن بھی رہا ہے. اچھا آپ کا ایک بڑا فیمس ڈائلوگ تھا, مجھے وہ پورا کمپلیٹ یاد نہیں ہے, وہ کچھ ایسے تھا کہ سلطان رئی صاحب کہتے ہیں آپ کو کہ میں تیرے انہیں ٹوٹے کراں گا, تو آپ نے کہا اگر میں گنجا ہوا, کوئی اس طرح کا ڈائلوگ تھا. اب ڈائلاگس تو پتہ نہیں, میں نے تقریباً کے سارے سر کچھ ہو جائے اب تو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کون سی فلم کو. یقین کیجئے میں نے اپنی فلمیں کئی فلمیں نہیں دیکھی, ہاں کچھ چند ایک فلمیں اب مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کیبل پہ آتی ہیں اب کرونا کی وجہ سے, کیونکہ زیادہ گھر میں ہی ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں, ورنہ میں نے اپنی فلمیں زیادہ نہیں دیکھی ہیں. تو سر کوئی ڈائلوگ آپ کو کوئی بھی یاد ہو اپنی مووی کا؟ ویسے میں عرض کیا نا کہ بہت ڈائلاگ ہیں. اب مثال یہ نواں ہے سنیا تو بہت ہی بچے کی زبان پر ہے نا. اور میری ایک فلم تھی کالا طوفان, تو اس میں کالا طوفان میں تھا, میں ٹائٹل پلے تھا میرا. تو اس میں ڈائریکٹر نے یہ سوچا کہ جتنی فلمیں اس سے پہلے کی ہیں پنجابی, گھوڑوں پر ہی ہم نے شوٹنگ کی ہے, گھوڑے دوڑائے ہیں بہت. تو اب اس نے ایک نئی چیز سوچی کہ سنڈے پر مجھے بٹھا دیا. اب جو سنڈا ہوتا ہے وہ تو اس پہ بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن جناب وہ سنڈا لے آیا تھا, اور بلکہ ہم نے کالا طوفان کی مناسبت سے سر وہ ہاں, تو اس پر بھی اب میں لافٹر دے رہا ہوں اور ڈائلاگس بول رہا ہوں, تو وہ پہاڑی کی پیک پر سنڈا کھڑا. یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں سنڈا گیری ہو تو کھائی میں گر پڑتا. تو اس طرح تو اس میں میرا ایک تکیہ کلام, اکثر فلموں میں میرا تکیہ کلام رہا ہے. تو اس میں تکیہ کلام تھا کہ اب تھانے دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو سنڈے سمیت میں جا رہا ہوں, سنڈے پہ بیٹھا ہوا اور کے آفس میں اس طرح. تو وہ تھا کہ اب تھانے دار بجائے سلام کرنے کے میں اسے کہتا ہوں کہ میں سنڈا میرے تھلے سنڈا سنڈے اٹھتے سنڈا. تو یہ اس قسم کی چیزیں آئی ہیں. بہت خوبصورت. اچھا عمیرہ آپ کا بھی ماشاءاللہ, قریشی صاحب کو تو وہ ان کی مدر ٹنگ سندھی ہے, وہ پنجابی اردو, آپ کی بھی بڑی زبردست, پنجابی بھی اردو بھی. پنجابی آپ کے سانگ بھی بہت کمال, اور جو ملی نغمہ اردو دیکھیے ہم نے اردو بھی پڑھی نہیں, لیکن چونکہ میری بنیاد جو ہے وہ براڈ کاسٹنگ ہے, ریڈیو پاکستان. اچھا سر, وہ ملی نغمہ ایک اس سال جشن آزادی کی مناسبت سے حمیرہ نے تیار کیا ہے, وہ ہمیں سناتی ہیں. اور ناظرین نغمہ آپ سنیے, اور اس کے فوراً بعد بریک ہوگی, ہیڈ لائنز ہوں گی, اور دوبارہ ہم ٹرانسمیشن میں ملیں گے. جشن آزادی آپ سب کو بہت بہت ایک مرتبہ پھر سے مبارکباد کہیں گے, اور ایک مرتبہ پھر خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ, اور میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض. ایسے لگ رہا ہے جیسے دوبارہ ہم نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہم واپس آئے, جیسے انٹروڈکشن دے رہے ہیں. لیکن خیر اینی ویز, جشن آزادی کے رنگ ہم پبلک نیوز کے سنگ ہم سب مل کر منا رہے ہیں. فرسٹ ہاف میں ہمارے گیسٹ موجود تھے, مصطفیٰ قریشی صاحب تھے ہمارے ساتھ, حمیرہ ارشد تھی, ہمارے تمام گیسٹ کا آپ شکریہ ادا کریں گے. اب سیکنڈ ہاف میں ہمارے ساتھ اور دوسرے گیسٹ موجود ہوں گے, اور وہ جشن آزادی کس طرح سے منا رہے ہیں ان سے بات کریں گے کہ اب جشن آزادی کس طرح سے منائی جا رہی ہے, اور ان کے دور میں آزادی کا جشن کیسے منایا جاتا تھا, اور سیکنڈلی ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے. پاکستان نے تو ہمیں آزادی دی ہے, آزادی ایک نعمت ہے جو کشمیر ترس رہا ہے, جو مختلف ہم انڈیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ ترس رہے ہیں, لیکن ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. تو یہ ہمارے ان تمام بڑے لوگوں کی قربانیاں ہیں جن کی بدولت آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ خلیل الرحمان قمر صاحب موجود ہوں گے, مصنف ہیں, مشہور شاعر ہیں, اور کون نہیں ان کے نام سے واقف ہے. اس کے علاوہ امتیاز رفیق بٹ صاحب جو کہ قائد اعظم کے قریبی دوست تھے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, اور جنرل اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم تمام اپنے گیسٹ کو ان خوش آمدید بولیں گے, اور آزادی کا جشن وہ کس طرح سے منا رہے ہیں ان سے جانیں گے. خلیل الرحمان قمر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. اچھا ایک سر بڑی انٹرسٹنگ چیز ویسے آپ نے دیکھی ہوگی,
اب سوشل میڈیا پہ لڑکے اور یوتھ جو ہے خاص طور پہ سر وہ مرشد کہتے ہیں آپ کو سارے. میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی آپ کے وہ جب ہیش ٹیگز یا آپ کا وہ چل رہا ہوتا ہے ٹویٹر پہ بھی, تو سب آپ کو مرشد کہتے ہیں ماشاءاللہ. اور جشن آزادی کے حوالے سے پوچھنا میں نے آپ سے یہ تھا, پچھلے ہاف میں بھی ہم نے سٹارٹ یہیں سے کیا سب سے کہ ہم آپ سے اگلی جنریشن ہے. آپ کی جنریشن مطلب آپ کے پاس تو واقعات بھی بڑے مزے کے ہیں, اور مناتے آپ کس طرح سے تھے؟ یہ جس طرح سے اب یہ باجے شاجے بجانے کا اور سڑکوں پر نکلنے کا رواج ہے, اس وقت کیا ہوا کرتا تھا سر؟ دیکھیے السلام علیکم ایوری بڈی. جنرل صاحب کو میرا بہت سلام, اور امتیاز رفیع بٹ صاحب کو میرا بہت مؤدبانہ سلام, اور آپ سب لوگوں کو بھی میرا سلام, اور تمام پاکستانیوں کو آزادی کی یہ 74ویں سالگرہ مبارک. خیر مبارک. مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ فرام دی ویری بگننگ آئی واز اے ویری ڈفرینٹ کائنڈ آف اے چائلڈ. مجھے آپ کو کسی جشن کو منانے کے لیے کنونس کرنا پڑتا ہے کہ یہ جشن ہے. میرا ملک میرا عشق ہے, میری مٹی میرا اوڑھنا بچھونا ہے, لیکن میں بدقسمتی سے وہ بچہ ہوں جس نے 71 میں ملک ٹوٹتے ہوئے دیکھا. میں نے اس کے بعد 90s کے سے مسلسل کشمیریوں کو انڈین فوج کے ہاتھوں پستے ہوئے دیکھا, اور آج اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈین فوج جو ہے 9 لاکھ 10 لاکھ کی فوج جو ہے وہ کشمیری میرے کشمیری بھائیوں بہنوں ماؤں بیٹوں کو اپنے بوٹوں تلے روند رہی ہے. تو میرے لیے مشکل آئی ہے کہ میں اس کو جشن کا نام دوں. میں آزادی کا نام لے کر سمجھے یہ ضرور سوچ رہا ہوں کہ آج میرے ملک کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے. آج ہم 74ویں سالگرہ منا رہے ہیں. تو میں نے تو زندگی میں دیکھا کہ کل ہماری معیشت کا پہیہ چلے گا, کل میرے ملک کا غریب جو ہے وہ سکون میں آئے گا, کل اس کو روٹی میسر ہوگی, کل اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہو جائے گا. لیکن میں یہ تماشا دیکھنے کے لیے ابھی تک زندہ ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا یہ تماشا نہیں دیکھ پاؤں گا کہ اس ملک میں لا سب کے لیے پریویل کرے گا ایکولی. یہاں کراچی جیسے بڑے شہر میں غلاظت اور تعفن کے اتنے بڑے ڈھیر نہیں ہوں گے. یہاں غریب آدمی کو شام کو روٹی میسر آئے گی. یہاں میرے ملک پر حکومت کرنے والے اسے لوٹ کر دیار غیر نہیں چلے جائیں گے. کتنی بدقسمتی ہے کہ یا تو کبھی ہمارے اوپر باہر سے کوئی ٹھونس دیا گیا, یا پھر جو یہاں سے ہم نے پیدا کیے نام نہاد لیڈر وہ ہمیں لوٹ کر باہر چلے گئے. تو میں تو یہ تماشے دیکھ رہا ہوں. اگر اس حالت میں آپ جشن منا سکتے ہیں کہ آپ کے وہاں کشمیری مائیں بیٹیاں بیٹے بھارتی فوج کی درندگی کا شکار ہیں اور ان کے بنائے ہوئے الاؤ میں جل رہے ہیں, تو مجھے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم دماغی طور پر کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں. درست. میں تو دیکھیں ہم نہیں سر لے لیتے اس کو, آزادی کو بھی اگر بات کی جائے ایگزیکٹلی وہ آپ ہی کا پوائنٹ. ارے ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر ہم فار گرانٹیڈ لیں اس کو, ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے اسی کا اگر ہم اس کو وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. آزاد تو ہیں, آزاد فضا میں سانس تو لے رہے ہیں, اس طرح کا مسئلہ تو نہیں جس طرح نو سر میں جو ارے بھیا آپ کی مہربانی ہے. پتہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, بہادری کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے اور بزدلی کے لیے ہزاروں دلیلیں ہوتی ہیں. مجھے دلیلیں نہ دیجیے آپ. میں پکا پاکستانی آدمی, مجھ سے بڑا پاکستانی نہیں ہے کوئی. نہیں ایبسولوٹلی اس بات کو لمبی بحث ہو جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں آج کے دن کیا کرنا ہے. کیا ہمیں جشن منانا ہے, یا ہمیں وہ 71 کا بدلہ لینا ہے, یا ہمیں کشمیر کو انڈیا کے پنجے سے چھڑانا ہے. مجھے تو شرم آتی ہے بھائی. میں تو ڈانس نہیں کر سکتا, ناچ نہیں سکتا, جشن نہیں منا سکتا اس وقت. میرے بس کی بات نہیں ہے. اگر کسی کے بس کی بات ہے تو پھر اللہ وہ ان کے لیے آیت اتری ہوئی ہے کہ ان کو سلام کرے اور رخصت ہو جائیں. ہماری یوتھ تو یہی کر رہی ہے, اگر سڑکوں پر نکلے تو اسی طرح سے باجے بجا رہے ہیں اور ون ولنگ کر رہے ہیں. ان کے لیے آزادی کا جشن. یوتھ کو آپ نے ٹرین نہیں کیا, یوتھ کو آپ نے ٹرین نہیں کیا, یوتھ کو آپ نے انگلش میڈیم میں پڑھایا ہے. آپ نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ختم کر دی ہے. آپ نے پاک سر زمین کا ترانہ صبح اسمبلیوں میں نہیں ہوتا. آپ نے یوتھ کا بیڑا غرق کر دیا دماغی طور پہ. آپ نے سوڈو کلاسٹ, جب آپ دیکھیے کرپشن ہوتی ہے نا معاشرے میں, سب سے پہلے اندر فیملی کے اندر بریک اپ ہوتا ہے.
لوگ ایک دوسرے کے بچے باپ کے باپ میاں بیوی کے کانے ہو جاتے ہیں, تو کمیونیکیشن گیپ آتا ہے ان کے بیچ میں. پھر ایسے لوگوں کے اپنے محلے داروں سے روابط ٹوٹتے ہیں, اور روابط ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے. ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی ایسی یوتھ کو ڈیولپ کر پائیں گے جو آپ کا پرچم لے کے آپ کی سرحدوں پر آپ کی حفاظت کرنے نکل آئے گی؟ یہ تو سلام کیجئے, یہ جو ہماری فوج ہے, پتہ نہیں ہم نے کیسے, میں تو ان ماؤں کے جوتوں کو بھی, تلووں کو بھی سلام کرتا ہوں جو اپنے بچے جو ہیں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیج دیتے ہیں. ورنہ یہاں تو میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں. ایک ایسا نیریٹو بھی ڈیولپ کیا گیا ہے جماعت کی طرف سے کہ وہ بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں. یار شرم سے ڈوب کے مر جائیے, کوئی تنخواہ لینے کے لیے جان بھی دیتا ہے, اور اس جواں مردی سے دیتا ہے جان کہ آپ کی جان بچا لی جائے. خلیل صاحب بالکل یہ والے نیریٹو بھی آئے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب کی طرف چلتے ہیں. جنرل صاحب آپ کو بھی آزادی کا جشن بہت بہت مبارک ہو. خلیل صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ اب واقعی میں جو ایک کانسیپٹ تھا آزادی کا اور کیا قربانیاں دی گئیں, کس طرح سے ٹرینوں میں لاشیں بھر بھر کر آئیں, اب وہ کانسیپٹ سب بھول چکے ہیں. جتنی قربانیاں دی گئی نہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے, نہ وہ سکولز میں پڑھایا جاتا ہے, اور نہ ہی اس طرح کے اب ٹی وی شوز دکھائے جاتے ہیں کہ کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ وطن جو ہے وہ حاصل کیا ہے. تو آپ کے دور میں بچپن میں کس طرح سے آپ آزادی کا جشن مناتے تھے؟ یقینی طور پہ وہ ایک سٹوری سیشن ہوتا تھا اور بڑے بیٹھ کے بچوں کو بتاتے تھے کہ کس طرح سے قربانیاں دی گئی اور ہم نے یہ وطن حاصل کیا. تھینک یو ویری مچ فضا. بات یہ ہے کہ میں خلیل الرحمان صاحب کے جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں. جس درد اور کرب کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اس کو ہر پاکستانی محسوس کرتا ہے. لیکن میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آج ہم یہ جشن نہ منائیں تو میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے جو ساتھی تھے جنہوں نے ہمیں انگریز اور ہندوؤں کی غلامی سے نکالا, ان کی ایک سپیچ ہے پارٹیشن سے پہلے کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 100 ملین مسلم 10 کروڑ مسلمانوں کو برٹش ایکسپلائٹیشن اور ہندو ڈومینیشن کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. مجھے ان کے لیے الگ ریاست چاہیے جہاں یہ آباد رہ سکیں اور اپنی جو منزل ہے اس کی تلاش اپنے نظریات کی صورت میں کر سکیں. آج اگر میں کہوں کہ میں اس آزادی کا معترف نہیں ہوں اور میں اگر یہ کہوں کہ میں اس کو جشن کو نہیں منا سکتا تو میرے خیال میں یہ ان کی سٹرگل کے ساتھ, ان کی سیکریفائز کے ساتھ, جنہوں نے اپنی بیماری پہ پردہ ڈالا اور ہمیں آزادی کی اس نعمت سے نوازا, یہ ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوگی. اس لیے میں خلیل الرحمان صاحب جس جذبے اور کرب کی بات کر رہے ہیں وہ ایک اور فلسافیکل اینگل ہے, وہ ایک فلسفے کی بات کر رہے ہیں, وہ ان محرومیوں کی بات کر رہے ہیں جو آج بھی پرسسٹ کر رہی ہیں. لیکن میں اس اچیومنٹ کی بات کر رہا ہوں. آج 22 کروڑ مسلمان انڈیا میں آباد ہے. آج اگر ان کے گھر سے گوشت نکلتا ہے تو ان کے بیٹے کی گردن کاٹ دی جاتی ہے. آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا ہم نے طاقت سے اس ظلم کو روکنا ہے, لیکن اپنی آزادی کا اعتراف کرتے ہوئے اس جشن کو بھی منانا ہے. جب آپ نے پوچھا آپ پہلے کیسے مناتے تھے, میری براٹ اپ بڑے ایوریج سے رورل ایریا میں ہوئی ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 14 اگست ایک چھٹی صرف ہوا کرتی تھی. جنرل ضیاء الحق نے جب اس کو ایک جشن اور ایک تحریک کا رنگ دیا تو اس کے بعد سے یہ پوری قوم نے یہ سیلیبریشن شروع کی ہے. اس سے پہلے سکول میں ایک سپیچ ہوتی تھی, اس کے بعد لوگ چھٹی نکل جاتے تھے. تمام انڈسٹری اور فیکٹریز میں اور بینکوں میں ایک نیشنل ہالیڈے ہوتی تھی اور لوگ آدھا دن سو کے گزار دیتے تھے. اس طریقے سے جشن اور اس کا جو اعتراف کیا ہے یا جس طریقے سے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میں نے اس کو جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد ایسا ہوتا دیکھا ہے. اور یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ جو خلیل صاحب بات کر رہے ہیں, میں نے اور خلیل صاحب ہم عمر ہیں ہم لوگ, ہم نے انفارچونیٹلی 1971 میں پاکستان کو 2 لخت ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور اس وقت ہم باشعور تھے. میں اس وقت کالج سٹوڈنٹ تھا, تو ہم نے وہ ظلم بھی اور وہ بھی اپنی تاریخ پر ایک بدنما داغ دیکھا ہے, اور آدھا جسم ہمارا جب کاٹ دیا گیا. یہ ہماری ناکامیاں ضرور ہیں, لیکن آج جس منزل پہ ہم کھڑے ہیں, آج ہم ایک قوت ہیں, آج کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور آج جو اچیومنٹس ہم کر چکے ہیں, آج 22 کروڑ کا ملک ہے,
لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھوکا نہیں مرتا اس ملک میں، کوئی بھوکا نہیں سوتا اس ملک میں، چاہے وہ چیریٹی ہو، چاہے بھائی چارہ ہو، چاہے ریاست کی ذمہ داری ہو، چاہے روزگار کی اویلیبلٹی ہو. ان چاروں فیکٹرز کو ملا کے میں کہتا ہوں، میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آج کوئی فاقے کی حالت میں نہیں سوتا. آج فٹ پاتھ پہ کسی کی بیٹی نہیں سوئی ہوئی ہوتی 22 کروڑ کے ملک میں، جبکہ انڈیا جو اس سے 7 گنا بڑا ملک ہے اس میں آج بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. ادھر آج بھی 3 لاکھ کسان سود کی لعنت سے پیسٹیسائیڈز پی کر مر جاتے ہیں. آج ایسا نہیں ہوتا. درست بات ہے جنرل صاحب، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو خلیل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اٹس اے لانگ جرنی. ابھی جو خواب دیکھا ہمارے فور فادرز نے اور فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان نے، اس کی تعبیر زندگی میں 72 ایئرز کا سفر اتنا سفر طویل نہیں ہے 72 ایئرز کا کہ ہم کہیں ہم اپنی الٹیمیٹ منزل پہ پہنچ چکے ہیں. منزل کی طرف بڑھ ضرور رہے ہیں، قدم آہستہ رہے ہیں ماضی میں، لیکن اب ہم انشاءاللہ ایک جو غیر ملکی غلامی کا جوا ہم نے بوجوہ پہن لیا تھا، آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس کو اتار کر اپنی انڈیپینڈنٹ راہ کا انتخاب کر رہے ہیں جو ہمیں منزل کی طرف لے کر جائے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اور بڑی خوبصورت جنرل صاحب آپ نے باتیں کی ہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب نے جس طرح سے بات کی وہ بھی ایک طرح سے درست انداز ہے، لیکن آج کے دن اچھی پازیٹیو امیج دکھانا چاہیے کیونکہ ہم زندہ قوم ہے اور واقعی جس طرح سے ہم نے قربانی حاصل کی ہے تو جشن بنانا بنتا ہے. واقعی جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ پھر یہ ناانصافی ہوگی. میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، یقیناً وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے اور جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں ہم سب اس سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ریئلسٹک ہونا ویسے واقعی بہت بہتر ہوتا ہے. مطلب آپ خود اعتراف انسان کرے اپنی غلطیوں کا تو ان کو بہتر کرنا بھی، امپروو کرنا بھی پھر آپ کے بس میں رہتا ہے. امتیاز رفیع بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسمیشن میں. قائد اعظم کے ساتھ ہی از فارچونیٹ انف، یہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ قائد اعظم کے ساتھ سر آپ کا وقت گزرا، آپ کے والد کا، اور آپ کی کچھ یادیں ہیں آپ کے والد جو آپ پہلے بھی آفر بھی ہم شیئر کرتے رہے سب معاملہ، تو کچھ بتائیے گا، ان کچھ شیئرنگ کیجیے گا. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے نہیں سنا ہوں گی وہ ایسے انیکڈوٹس. قمر صاحب کے جو جذبات ہیں پاکستان کے لیے، آئی ریسپیکٹ دیٹ اینڈ آئی تھنک قمر صاحب بہت جینوئن پاکستانی ہیں، تو میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. بٹ میرا ویو ذرا فرق ہے. میرا ویو اچھا بٹ صاحب اصل میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آڈیو کا کچھ ٹیکنیکل ایرر ہے تو پھر دوبارہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کی طرف دوبارہ سر آئیں گے. یہ سر نیشن سٹیٹ جو ایک پوری ایک قوم بننی تھی، یہاں پر ذات پات کی اکائیاں وہ علیحدہ نکل گیا معاملہ یہاں پر. اب جا کر کچھ اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مصطفیٰ قریشی صاحب ساتھ موجود تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگلا دور وہ ہوتا تھا کہ آپ ایک صوبے سے دوسرے چلے جاتے تھے تو آپ ایک دوسرے کو بات سمجھا نہیں پا رہے ہوتے تھے. اب اردو شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک سمجھی جاتی ہے، کوزینز ایک طرح کی ہو گئی ہیں، لباس ایک طرح کا ہو گیا ہے. تو وی آر موونگ ٹوورڈز اے نیشن اسٹیٹ. یہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب بہت ضروری ہے، جتنے ممالک نے دنیا میں ترقی کی ہے وہاں پر ایک قومی ایک یکساں رنگ تمام لوگوں کے اوپر، یہ پاکستان اب اس کی طرف بڑھ رہا ہے. یور ورڈ سر. مصطفیٰ قریشی صاحب لائن پر نہیں ہیں اس لیے میں کمنٹ نہیں کروں گا. میرا نہیں خیال کہ یہ سب اس طرح ممکن ہو پا رہا جس طرح ہم نے سوچا تھا یا جس طرح ہمارے بڑے چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے، خصوصاً وہ بڑے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا نہیں ہے، جو واقعتاً چاہتے تھے پاکستان کی ترقی ہو جائے اور وہ اسی ملک کی مٹی میں دفن ہو جائیں یا پھر دفن ہونے کے لیے باہر سے یہاں نہ آئیں. تو ایشو یہ ہے کہ جس قدر آسانی سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنا ایک قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو مجھے ذرا ثابت تو کر کے دکھائیے. یہ خام خواہ کے ڈھکوسلا باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا نظر نہیں آ رہا ہے؟ نہ آ رہا. ہم کیا وہ کبوتر ہیں جو سامنے بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں؟ ہمیں اس کو قوم بنانا ہے. ہم قوم نہیں بنا پائے بھیا. ہم نے ان کو ڈیفرنٹ قسم کی سکولنگ، ڈیفرنٹ قسم کے جو ہمارے کیا اس کو بولتے ہیں سلیبس میں، جو سب سے بڑا آپ کا ایشو آ رہا ہے. آپ کے ہاں تو اتنی کلاسز ہیں، اپنی اس طرح ڈسکرمنیشن آ گیا ہے، اتنا کریکولم کا اتنا ڈیفرنس ہے کہ آپ کبھی کوئی بچہ ایک بچے کے سامنے
کانفیڈنٹ نہیں ہے, دوسرا اوور کانفیڈنٹ ہے, تیسرا اپنے گاڑی کے پیچھے لکھوا کے پھر رہا ہے آئی ایم ایچسونین, آئی ایم راوین, آئی ایم پنجابین, آئی ایم فرام لاہور لائسیم. تو یہ تو سوچنا ختم ہو گیا. اگر جنرل صاحب سن رہے ہیں تو مجھے ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں بچے سے پوچھا جاتا تھا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے, آج پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں پڑھ رہا ہے. تو کہاں پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ فیس کتنی ہے اسکول کی, اور ہاؤ بگ اینڈ فیمس دیٹ اسکول از. تو یہ اگر آپ ان چیزوں کے بھروسے پر اگر آپ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کے سامنے بیٹھ گئے اور سوچ رہے ہیں کہ ہم قوم بن رہے ہیں, تو بھیا ہم قوم نہیں بن رہے. زندہ قوم ہمارے ہاں اردو ابھی بھی پرویل نہیں کری. اردو کو تو ہم نے گاڑ دیا ہے زمین کے اندر. اردو تو بولی نہیں جا رہی پاکستان میں. یہاں تو انگریزی بولنے کی ایک خفیہ سازش تھی جو 73 سالوں سے شروع ہوئی تھی. پہلے ایک خاص قسم کی ایلیٹ کلاس بولتی تھی, پھر وہ ہمارے اوپر لاد دی گئی. آپ صرف 73 سال پہلے جسم کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ زبان کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے, اور جب تک آپ زبان کی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے آزادی کمپلیٹ نہیں ہوگی. میں معافی چاہتا ہوں اس معاملے میں. بہت خوبصورت بات خلیل الرحمان قمر صاحب نے کی ہے کہ واقعی ابھی آزادی کے اصل معنی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پوری طرح ذہنی طور پر بھی آزاد ہونے کی ضرورت ہے ہمیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. اسٹے ود اس. وہ جشن آزادی مناتے رہے اپنے بچپن میں, ابھی اور اس جو ملک کو جس آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہے اور کیا قربانیاں دی گئی ہیں. تو امتیاز رفیع بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. ان کی طرف چلتے ہیں, اور ان کے والد صاحب قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں. تو سر کچھ میموریز شیئر کیجئے گا. آپ کے والد بہت قریبی ساتھی رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے. میں 2 مہینے کا تھا جب میرے والد کا ایئر کریش ہوا 26 نومبر 1948. قائد اعظم فوت ہوئے 11 سپٹمبر 48. ان کے 2 مہینے کے بعد ان کا ایئر کریش ہو گیا, اور میں 2 مہینے کا تھا. سو مجھے کوئی ڈیٹیلز نہیں زیادہ پتہ تھی, سوائے میری والدہ جو بتاتی تھی کہ جناح کے تعلق تھا ان کا. قائد اعظم ان کے گھر بھی آئے کھانے پہ, ان کی انڈسٹری پہ بھی آئے, اور جناح ایک بہت بڑا لیڈر تھا, کہیں جاتا نہیں تھا. تو وہ بتاتی رہتی تھی, میں سنتا رہتا تھا, بچہ 10, 15, 20 سال کا. بٹ آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ. تو میں جب 23, 24 کا ہوا, میں امریکہ چلے گیا, وہاں ویٹر کی جاب کی, پھر بزنس کیا, سارا کچھ کیا. پھر واپس آ گیا پاکستان میں 79 میں. پھر میں نے یہاں آ کے بزنس کیا ریل اسٹیٹ کا, اور اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیسہ دیا اس کاروبار میں. جب میرا وہ بزنس آبجیکٹو اچیو ہو گئے, جو میں گھر چاہتا تھا, گاڑی جو بھی پیسہ چاہتا تھا, وہ اچیو ہو گئے, تو میرا بزنس سے دل اٹھ گیا, اور میرے میں خلا تھی باپ کو جاننا. تو دیٹ از وین آئی اسٹارٹیڈ ریسرچ آن مائی فادر. میں اپنے باپ پہ ریسرچ کر رہا تھا. باپ پہ جب ریسرچ کر رہا تھا تو وہ ریسرچ قائد اعظم پہ چلے گی, بیکاز آرکائیوز اسلام آباد کی آرکائیوز میں قائد اعظم کا ریکارڈ تھا سارا, اور آج بھی پڑا ہوا ہے. وہاں ہم قائد اعظم کا ریکارڈ ڈھونڈنے لگ پڑے رفیع بٹ کے لیے, اور رفیع بٹ اور قائد اعظم کے خطوط ملے آپس میں اور آرکائیوز میں. وہ ہم نے کمپائل کیا, اور بے نظیر بھٹو تب پرائم منسٹر تھی, اس نے آ کے انوگریٹ کیا. وہ خطوط بتاتے ہیں کہ کیا ہوا. ہمارے دوست اپنا ابھی منیر صاحب, خلیل الرحمان صاحب صحیح جذباتی ہیں, صحیح بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. بٹ میں خلیل صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, قمر صاحب کو, کہ بہت ملک بہت مشکلوں سے گزرے اور گزرتے ہیں, اور پاکستان ایک وہ ملک ہے, یہ خطہ وہ ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے صدیوں سے انڈیا واز دی ریچسٹ کنٹری بیکاز آف ایگریکلچر. چائنا بھی ریچسٹ کنٹری تھا ایگریکلچر کے ساتھ, انڈیا بھی تھا. یورپ بالکل ہی بیکورڈ تھا فائنینشلی. پھر انڈسٹریل ریولوشن جب آئی 100 سال پہلے, تو تب یورپ بڑھ گیا, اور انڈیا, پاکستان, انڈیا, چائنا یہ پیچھے رہ گئے انڈسٹریل ریولوشن میں. اور اس میں ہم اگر آج اپنے آپ کو دیکھیں تو خالی 400-500 سال پیچھے چلے جائیں, دیکھیں کہ مغل دور کے بعد کس مصیبتوں سے ہمارے باپ دادا پردادا گزرے. کہ ایک تو
ईस्ट बट जो कंपनी आई, कायदे आजम का जो पॉलिटिको इकोनॉमिक विजन था, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? वो नहीं, कायदे आज़म का जो विजन था वो खतूत जो रफ़ी भट्ट और कायद के हैं वो बताते हैं, और वो विजन था अमेरिका वाला। कायदे आज़म वांटेड पाकिस्तान टू बी मॉडर्नाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड प्रोग्रेसिव, और वो उन्होंने रफ़ी भट्ट के ज़िम्मे भी डाला हुआ था, जो खतूत बताते हैं। हुआ ये कि कायदे आज़म जब फौत हो गए और पाकिस्तान बन गया, अब यहाँ पे है प्रॉब्लम। उस वक़्त वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो दुनिया स्प्लिट होगी 2 ब्लॉक्स में, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। हम कैपिटलिज्म की तरफ गए क्योंकि हमारा लगाव था इंडिया के साथ भी, इंग्लैंड के साथ भी, और अमेरिका ने इंग्लैंड के बाद सुपर पावर का स्टेटस ले लिया। हम चले गए अमेरिका के पास, और अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी बिकॉज सोवियत यूनियन जो इंडियन ओशन में आना चाहता था उसको वो रोकना चाहता था। इसके लिए अमेरिका ने हमें एड भी दी, मिलिट्री में हमारी डेवलप की, और हमें बहुत मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग किया फॉर कम्युनिज्म रशिया टू स्टॉप। फिर एंड में रशिया रुका नहीं, वो अफगानिस्तान आ गया, 10 साल अफगानिस्तान लड़ता रहा, फिर पाकिस्तान और CIA मिलके उन्होंने शिकस्त दी रशिया को। हम बड़े मुश्किलों से गुजरे। फिर देखें पाकिस्तान, लेकिन आगे अभी देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ टनल, अभी आगे पाकिस्तान के अच्छे दिन आपको नजर आते हैं। बट मैं बैकग्राउंड बता दूं 2 मिनट में कि पाकिस्तान जब बना 150-200 साल हम गुर्बत में थे, पिसे हुए थे हिंदू के नीचे और अंग्रेज़ों के नीचे, और हमारे में कोई एबिलिटीज़ नहीं थी, उस वक्त सप्रेस थे। जब पाकिस्तान बना कायदे आज़म की कुर्बानियों के साथ और मुसलमान सारे इकट्ठे हुए, पाकिस्तान बना। बनने के बाद ब्लॉक्स पे चले गए, फिर पाकिस्तान की जो पार्टीशन थी, इतनी माइग्रेशन और इतनी डेथ्स, बहुत कम मुल्क हैं जिनकी इतनी कुर्बानी है पार्टीशन वाली, वो दी। उसके बाद हमारे ऊपर 4 मार्शल लॉ लगी, और मार्शल लॉ एक आसान काम नहीं होता। 4 मार्शल लॉ लगी, आधा मुल्क टूटा, जो मनीष साहब बता रहे हैं, आधा मुल्क टूटा, और फिर 3 जंगें लड़ी इंडिया के साथ। तो आप देखें किस प्रोसेस से गुजरे हैं। आज के दिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत मेरी सोच के मुताबिक ब्राइट है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ क्लोज अलाई ऑफ चाइना, और पाकिस्तान एक वो मुस्लिम मुल्क है जो न्यूक्लियर है, द ओनली कंट्री जो अमेरिका की मर्जी के बगैर न्यूक्लियर बना, और हमारे पे सैंक्शंस लगी। हमने वो मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन उसके लिए वी हैव टू वर्क एट इट ना, हम उस काम में उसकी तरफ काम करना। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि हमें काम करना पड़ेगा, बट हमें इतना काम करने की जरूरत नहीं जितनी हमारी किस्मत इस वक्त बेहतर है। कैसे कि चाइना एक्सपेंशन कर रहा है, साउथ चाइना सी में चाइना ब्लॉक्ड है बाय अमेरिकन अलाइज लाइक फिलीपींस, इसकी वजह से सीपैक पे आ रहा है। $70 बिलियन वो दे रहे हैं, $400 बिलियन उन्होंने ईरान को दिया है। टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये एक ब्लॉक बन रहा है चाइना के। ये तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन होगी। हम थोड़ा सा अगर बात करें खलील साहब से, दोबारा एक दफा उनकी तरफ जाएंगे। खलीलुर रहमान कमर साहब, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की आगे, वो सब मामला, साथ ही साथ फनून लतीफ़ा की अगर बात की जाए, यहाँ पर आपको नजर आता है कहतुर रजाल, आपकी जो इंडस्ट्री है सर, टीवी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, पोएट्स की बात करें, राइटर्स की बात करें, उसकी क्या वजह है सर? स्कूलिंग ही है? मैं सुन रहा हूं आपकी बात। ये कहते हो रजाल जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वील हैव टू लुक बैक टू द इंस्टीट्यूशंस जिनको हमने चैनल्स के लाइसेंसेस दिए हैं। क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे और किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो निकले हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप भी बैठे होंगे, मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करता बीच में, बट आई हैव हर्ड दिस ऑल बिकॉज आई नो सो मैनी ऑफ देयर पीपल। ये चैनल की पॉलिसी है। भाई ये चैनल की पॉलिसी क्या होती है? चैनल की पॉलिसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है? मतलब हर चैनल की पॉलिसी अलग है। हाँ, यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं है भाई? हाँ, आपकी एक सेंसर पॉलिसी होनी चाहिए, विच शुड बी यूनिफॉर्म सेंसर पॉलिसी।
آپ کو نہیں پتا, خدا کے واسطے آپ نوکری کرنے والے لوگ ہیں, کہ چینلز جو کر رہے ہیں سبجیکٹس کے ساتھ, ٹاپکس کے ساتھ اور رائٹرز کے ساتھ, وہاں پر ایسے ایسے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جن کا ڈائریکٹلی این جی اوز سے تعلق ہے. وہ این جی اوز جو ہمارے ہاں یہ جو پیچھے میری مرضی کی گندگی آئی تھی اس کو, اور یہ they are all there, I tell you, none of them is that person who is not feminist, I tell you. سب کی سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ٹاپکس ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے لکھنا کیا ہے. آپ کا رائٹر یہاں جو کہت الرجال ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ غریب رائٹر, اگر وہ بیچارے غریب لوگ ہیں اور وہ ہے ٹیلنٹڈ, سوری ٹو انٹرپٹ, اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں جس چیز کی زیادہ ریٹنگ آ جاتی ہے وہ دکھاتے ہیں؟ نو. اچھا مجھے بتائیے, میں وہ لکھتا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میرے پاس تو ہمیشہ ریٹنگ رہی ہے. بچوں والی بات نہ کریں آپ پلیز, آپ کو نہیں معلوم ان چیزوں کے بارے میں, آپ باہر سے کھڑے ہو کے سنتے ہیں اس کو. میں آئی ایم دیئر فار دی لاسٹ 23 ایئرس. نو, ہمارے ہاں ایسی فلمیں بھی چلتی رہی ہیں, انہوں نے بھی بزنس کیا ہے جو انتہائی لغو فلمیں تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی آڈینس موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے اچھی چیز لے کر نہیں آ رہے. ہمارے ہاں کی عورت نے ڈرامہ دیکھنا ہے رات کو, اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, اور کوئی ریکریشن نہیں ہے, تو وہ جو بھی ڈرامہ دیکھے گا اس میں سے اندھوں میں سے کانا راجہ وہ تلاش کر لے گی. تو ڈرامہ انڈسٹری کا ریولوشن اب کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے خلیل صاحب, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. آپ آج کی ملاقات میں سارے سوال, ملک کا بھی ریولوشن آج ہی طے ہو جائے گا اور ڈرامہ انڈسٹری کا بھی, اس کے لیے لگے ہوئے ہیں ہم. ڈرامہ انڈسٹری کے لیے, ملک کے لیے میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو مائی پیپل, مائی پولیٹیکل پیپل, مائی آرمی پیپل, کہ یہ اگر ان کے ہاں بھی یہی خیال ہے کہ ہم بس یہ ترقی ہوا چاہتی ہے. یہ میں آئی واز اے 3 year old child جب سے میں یہ سن رہا ہوں کہ یہ ترقی ہوا چاہتی ہے, بس اگلے سال ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے خدا کے واسطے. اور میں ابھی بھی اعتراض کروں گا, جنرل صاحب کی باتیں ساری صحیح, ان کی بھی محبتیں ہیں, میں ان کے محب وطن ہونے پر کسی صورت میں بھی کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. وہ مجھ سے بھی بڑے محب وطن ہیں, وہ وردی پہننے والے شخص تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے جنرل صاحب, آپ کو بھی بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ جب ایک بھائی تڑپ رہا ہو, ایک چھوٹا بھائی ہے آپ کا کشمیر, وہاں جان نکل رہی ہو آپ کی بیٹیوں بہنوں کی, کیونکہ یہ بپتا ہم پہ نہیں نہ پڑی تو ہمیں اس کی فیلنگ نہیں آ رہی, تو میں اور آپ جشن کیسے منا سکتے ہیں سر؟ صرف سالگرہ منائیے, اللہ سے دعا کیجئے اور ایفرٹ کیجئے کہ ہم جشن منانے جوگے ہو جائیں. ٹھیک, بہت شکریہ. خلیل الرحمان صاحب کا کمنٹ آ گیا ہے. ناظرین چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے ان لوگوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں؟ کلوزنگ ریمارکس. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم ایک قوم ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے کہ کے پی کے میں پیدا ہونے والا کیپٹن کرنل شیر خان جب وہ کارگل میں جا کے اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے تو اس کی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا کارگل میں کیا کر رہا تھا. خود میرے ڈویژن میں, میرے انڈر کمانڈ نادرن ایریا کے گلگت بلتستان کے لوگ جب سوات میں آ کر شہید ہوئے تو ان کی ماں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں وہ کیا کر رہے تھے. ہم خیبر سے کراچی تک اور خنجراب سے لے کے پی کے تک ہم ایک وطن ہیں, ہم ایک قوم ہیں, اور مائیں اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے پیش کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. کشمیر کا درد آج ہمیں بھی ہے. میرے والد صاحب بھی کشمیر کی جنگ میں شہید ہوئے تھے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. بات یہاں بھی پھر یہ بھی کڑوی بات سننی پڑے گی کہ کشمیر کے لوگوں نے, ان کے اپنے لیڈرز نے ان کی قیمت لگائی. عبداللہ اور مفتیز کیا کرتے رہے ہیں, 72 سال تک وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اور اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر کے, ہندو کی غلامی کو تسلیم کر کے انڈین یونین کے اندر رہنے کی بات کرتے تھے, اور اپنی آزادی کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے تھے. ان لوگوں کو آج جب 5 اگست 19 میں ٹھوکر لگی ہے اور ان سے ان کی شناخت چھینی گئی ہے, ان سے کشمیریت کا حق چھینا گیا ہے, تو آج وہ سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ہندوستان کو گالی دے رہے ہیں. ہم آج بھی ان کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہیں اور ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ان کی آزادی میں معاون ثابت ہوگا. لیکن 72 سال تک اپنی قوم کو دھوکہ دینے والی لیڈرشپ بھی اپنی ضمیر میں جھانک کر دیکھے, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ انہوں نے کشمیریوں کی آزادی میں کتنے روڑے اٹکائے.
بالکل ٹھیک ہے، بہت عبداللہ شکریہ۔ اینڈ مفتیز 72 سال تک اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں، لیکن پاکستان اپنی قربانیوں سے، اپنے جذبے سے یہ سب کچھ ان کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ آج ہم ایک ایٹمی قوت بھی ہیں، آج ہم اپنے ایئر کرافٹ بھی بناتے ہیں، آج ہم ایک ناقابل تسخیر ملک ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہندوستان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہماری شناخت ہم سے چھینے۔ ان کی شناخت اس نے اس لیے چھینی کہ ان کی لیڈرشپ نے 72 سال تک ضمیر فروشی کی، سوائے حریت کے لیڈر کے۔ آج بھی حریت کے لیڈر جیل میں ہیں، اور مفتیز اور عبداللہ اپنے گھروں میں پاکستان اس کے باوجود جن ان کے کی ساتھ آج بھی حمایت ملاقاتیں جاری اسٹینڈ ہیں اور ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ٹھیک ہے جنرل صاحب، ٹھیک ہے خلیل الرحمان قمر صاحب، لاسٹ کلوزنگ ریمارکس آپ کے کیا ہوں گے، کیونکہ ٹائم بالکل شارٹ ہے۔ تو آج جشن آزادی کے موقع پر ہماری یوتھ سے جو کوئی بھی آپ کو سن رہا ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا جی میں صرف جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہوا۔ اس نے عبداللہ نے عبداللہ شیخ عبداللہ نے، اور انہوں نے کیا یہ سب، لیکن وہ یاد کیجئے قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری شہرگ ہے تو اس کے لیے ہم یہ بات مشروط نہیں تھی کہ وہاں کوئی غدار پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی غدار پیدا ہو گیا ہے تو وہ ہمارے راستے سلب نہیں کرتا۔ دوسری بات، میں آپ کو سمپل سی بات یہ کہوں گا، 73 سالوں میں ہم نے جو پایا ہے نا، وہ سیدھا یہ ہے کہ ایک انڈین بیوقوف پرائم منسٹر کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے، وہ جو ہمارے ہاں سوڈوز بحث کیا کرتے تھے دو قومی نظریے کے اوپر، اس بیوقوف انڈین پرائم منسٹر نے مہر ثبت کر دی ہے کہ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا، جو ان کا نعرہ تھا، وہ بالکل درست ہے۔ ایکچولی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے، ویری سوری۔ خلیل الرحمان قمر صاحب بہت شکریہ آپ کا، امتیاز رفیع بٹ صاحب کا بہت شکریہ، جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب کے بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ دیکھنے کے لیے ناظرین۔